बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उन्होंने कहा, ऐसा ही तेरे रब ने फरमाया है, बेशक वही बड़ा दाना सब कुछ जानने वाला है। आपने पूछा, तुम्हारे आने का क्या मकसद है ए फरिश्तों? वो बोले, हम भेजे गए हैं एक कौम की तरफ जो जराइम पेशा है, ताकि हम बरसाएं उन पर गारे के बने हुए पत्थर कंकरियां। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 30 और 32 का तर्जुमा पेश किया गया। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बताएं कि आज बुध है, 13 ज़िक़ात 1432 हिजरी, 12 अक्टूबर सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। मोहतरम प्रोफेसर अताउर रहमान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोस में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब आना चाहेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से खबर है कि बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर आज़म। 20,000 नई मुलाजमतों का ऐलान। नाराज़ रहनुमाओं के दरवाज़ों तक जाने को तैयार हूँ। बैरूनी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हज़ारा कबाइल की टारगेट किलिंग, मस शुदा नाशों पर अफसोस है। फौज ने इंतहा पसंदी का खात्मा करके मुल्क को बचा लिया। किसी को वतन की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क की दिफा के लिए बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान से ज़्यादतियों का अजाला करेंगे। इंतहा पसंद हथियार फेंक कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। कोयटा में पासिंग आउट परेड से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। और नाज़रीन, ये भी आपको बता चलें कि 4,480 बलोच जवानों की पासिंग आउट परेड हुई गुज़श्ता रोज़, जिससे वज़ीर आज़म ने खिताब किया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर इन जवानों को, जो कि बलोच नौजवान हैं, इनको पाक फौज में शामिल किया गया है। इस पर बात करेंगे अताउर रहमान साहब से। अता साहब, बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के लिए इक़दाम कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हालात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा कितनी अहमियत का हामिल था, और ख़ासतौर पर बलोच जो नौजवान पाक फौज में शामिल किए गए हैं, इससे किस हद तक बेहतरी आने की तवक्को है? एहतशाम, ये जो वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया है और वहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो बहुत मुस्बत और आप कह सकते हैं कि रोशन है कि पाकिस्तान की फ़ौज में बलूचिस्तान से 5,000 अफराद जो भर्ती किए गए थे, उनकी पासिंग आउट परेड हुई है। और इसमें वज़ीर आज़म मेहमान ख़ुसूसी थे और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की ख़ुसूसी शिरकत थी। और तकरीबन पिछले 2.5-3 साल से 10,000 जवान बलूचिस्तान के पाक फ़ौज में शामिल किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और पाक फ़ौज दोनों इस मुल्क के इंतहाई अहम जुज़्व हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क के दफ़ा की ज़मानत है और बलूचिस्तान हमारा दफ़ाई लिहाज से भी एक इंतहाई अहम सूबा है। और इस लिहाज से पाक फ़ौज के अंदर बलूचिस्तान के जवानों का शामिल हो जाना, और बल्कि मैं तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत को मशवरा दूंगा कि जिस तरह उन्होंने जवान भर्ती किए हैं, इसी तरह ऑफिसर्स कैडर्स में भी जो पढ़े लिखे बलोच जवान हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए। और हम जानते हैं पाक फ़ौज की एक अहम रेजिमेंट तो बलोच रेजिमेंट के नाम से, और इसने बड़े बड़े जर्नैल पैदा किए, बड़े बड़े ऑफिसर्स पैदा किए, इसका बड़ा किरदार है बलोच रेजिमेंट का। तो अब वक्त आया है कि जिस तरह जवान भर्ती किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, इसी तरह ऑफिसर्स भी किए जाएं, और ताकि बलूचिस्तान के अवाम पाक फ़ौज को, जो कि उनकी अपनी फ़ौज है, और वैसे भी शिरकत के लिहाज से एहसास शिरकत और उसको ऑन करें। बिल्कुल सही। ये बहुत है। ये भी फरमाइएगा कि जो नाराज़ रहनुमा हैं उनको किस तरह से मनाया जाए, उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाए? देखिए, नाराज़ रहनुमाओं का मनाने का एक ही तरीका है कि बलूचिस्तान से जो गुमशुदा अफराद हैं उनका सुराग लगाकर उनको वापस लाया जाए। एक नाराज़गी की बहुत बड़ी वजह ये है। ठीक। मैं गया था बलूचिस्तान और वहाँ तकरीबन
ہر طبقہ فکر اور ہر جماعت کے لیڈروں سے ملاقات کا موقع ملا، حکومت سے لے کر قبائلی سرداروں تک، بلوچوں اور پختونوں تک، تو سب سے بڑا مسئلہ وہاں یہ تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی وہاں سے مسخ شدہ چہروں کی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہ سلسلہ ہر صورت بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیرونی ہاتھ کار فرما ہے۔ جی یقیناً بیرونی ہاتھ کار فرما ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات کو خراب کرنے میں بعد بیرونی طاقتیں ہیں، ہمسایہ ملک بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن کم از کم جو بیرونی ہاتھ ہیں ان کو بے نقاب تو ہونا چاہیے۔ کوئی دو چار آپ بیرونی ایجنٹ پکڑ کر قوم کے سامنے تو لائیے۔ ٹھیک، اچھا بیرونی ہاتھ کا آپ نے ذکر کیا، وہ بیرونی ہاتھ یقیناً بھارت کا ہی ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ جی بھارت بھی ہے، اور ہماری حکومت اسی ملک کو جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اپنا تجارتی پارٹنر بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں، موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری حکمرانوں کی سوچ اور اپروچ میں بنیادی نقص ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر تجارت کہتے ہیں کہ بھارت کو ہم راہداری فراہم کریں گے افغانستان تک۔ ہندوستان بمبئی کے حادثات میں پاکستان کے ملوث ہونے کا پہلے دن سے الزام لگا رہے ہیں، اب تک اس پر قائم۔ صحیح۔ ہم بلوچستان میں کون کون ملوث ہے، کس کس طرح ملوث ہے، ہم تعین کے ساتھ نہیں بتاتے۔ بھارت یقیناً یہ کاروائی کر رہا ہے۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں راؤ کے ذریعے کیا کچھ نہیں کیا۔ مفتی بانی ساری کی ساری بھارت میں تربیت یافتہ تھی، ٹھیک، تو یہ کام بھی کر رہا ہے، لیکن ہمیں انہیں سامنے لانا چاہیے، بے نقاب کرنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے، اور صرف بھارت کے ساتھ مددگار کے طور پر افغانستان کی کرزئی حکومت بھی یہ کام کر رہی ہے، اور دونوں کی سب سے بڑی مددگار اور سرپرست کے طور پر امریکہ کی پشت پناہی بھی، سی آئی اے کی پشت پناہی بھی۔ سی آئی اے کے تو ماشاءاللہ بھائی آپ خبر پڑھیں گے، کراچی میں بھی کاریں پکڑی گئی ہیں اور لاہور میں بھی۔ بالکل لیٹسٹ نیوز یہی ہے کہ 4 گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، جن میں 8 یا سے زائد۔ میں پچھلے ہفتے 3 دن کے لیے کراچی میں تھا، اور وہاں ہوٹل میں لوگوں نے شکایت کی کہ اس ہوٹل میں بھی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی امریکی فوجی یونیفارم میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیفیت اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہونے دی جاتی ہے؟ وزیر اعظم کے تمام تر اعلانات اپنی جگہ۔ اب وزیر اعظم کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملے، ان بیچاروں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور یہ جاتے ہیں اور بس کھڑی کر دی جاتی ہے اور دھڑا دھڑ مار دیے جاتے ہیں 12-15 کی تعداد میں، اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں، لیکن ان کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے، جتنے اور ان کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے، اور یہ فرقہ وارانہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اور جو جماعتیں اس کام میں ملوث ہیں وہ ہماری حکومت اور ایجنسیوں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اور حکومت کے ساتھ ساتھ ایجنسیوں کو بھی بلوچستان کے حالات کے لیے بلوچستان کے اپنا حالات کردار پر، ادا اور کرنا وزیر چاہیے۔ اعظم کو ایجنسیوں کو کی اس معاملے میں باز پرس کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم آئینی لحاظ سے حکومت کے سربراہ ہیں، انتظامی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور سیاستدانوں کی بات آئی، وزیر اعظم کی بات آئی، تو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ صدر وزیر اعظم نواز شریف، عمران خان، چودھری برادران سمیت 15 شخصیات کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات طلب۔ بیرسٹر اقبال کی جانب سے سیاسی اور دیگر شخصیات کے اثاثے وطن واپس لانے کے لیے دائر درخواست میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، غنوہ بھٹو، چیف سیکرٹری پنجاب ناصر کھوسا اور وفاقی اور صوبائی حکومت کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ فاضل عدالت کی تمام مدعا علیحان کو اثاثوں کی تفصیلات 2 ہفتے کے اندر بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کی ہدایت۔ نوٹس جاری، مزید سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی، اثاثے واپس لا کر ملک کا معاشی بحران حل کیا جائے، درخواست گزار کا موقف۔ اس پر ہم بات کریں گے عطا الرحمان صاحب سے۔ عطا صاحب، ہماری نمائش کی خبر تھی کہ 97 ارب ڈالر سے زائد سوئس بینکوں میں موجود ہیں۔ کتنے ارب سے زائد؟ 97 بلین ڈالرز سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ پاکستانی سیاستدانوں کے ہیں۔ 200 ارب روپے سے زائد رقم جو ہیں بیرونی، اس طرح مختلف رقم، لیکن یہ ساری کی ساری بڑی رقمیں ہیں، اور یہ ان کا نصف بھی اگر پاکستان میں آ جائے تو ہمارے کئی اقتصادی اور مالیاتی مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستانی عوام کی محنت اور خون پسینے کی آمدنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بہت درست فیصلہ کیا ہے اور بہت صحیح اقدام کیا ہے۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر یہ ہمارے حکمران لوگ اور بڑے بڑے سیاستدان الزامات لگائیں،
اور کیچڑ اچھالیں کہ تمہارے اتنے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، وہ کہیں تمہارے اتنے ہیں، وہ کہیں کہ تم نے اتنا روپیہ جمع کر رکھا ہے، وہ کہیں تم اتنا بڑا کاروبار بار چلا رہے ہو. ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ وہ رقم واپس بہتر یہ ہے کہ وہ رقم واپس. کسی نے اپنی رقم کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ اچھا بھائی میری اتنی رقم ہے، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، تمہیں بھی چیلنج کرتا ہوں، لاؤ. الیکشن کمیشن کے سامنے جو اثاثے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو اقدام ہے یا یہ جو حکم ہے یہ بہت ہی بر وقت ہے اور صحیح ہے. سب لوگوں کے صحیح اثاثوں کا قوم کو پتہ چلے، وہ کوئی ہو. بالکل صحیح فرمایا. اور سر اب بات کر لیتے ہیں پاکستان ریلوے کی، اور انتہائی زبوں کا شکار ہے پاکستان ریلوے. اس والے سے خبر بھی ہے ناظرین کے 54 پیسنجر ٹرینیں بند، 102 منسوخ. ریلوے حکام پھر زرداری سے نہ مل سکے. 30 ریلوے اسٹیشنوں کی بجلی، 25 کالونیوں کے گیس کنیکشن کاٹ دیے گئے. ریلوے کے پاس صرف ایک دن کا تیل رہ گیا. کوئٹہ ڈویژن میں بالکل ختم. بولان میل کو سبی میں روک دیا گیا. افسر 5ویں بار ایوان صدر سے مایوس لوٹے. 8 چیک باؤنس ہونے کے باوجود 3 لاکھ لیٹر تیل دیا. پی ایس او چیئرمین جی ایم نے فون بند کر دیے. اس پر ہم رائے لینا چاہیں گے ادا صاحب سے. اس قدر ناگفتہ صورتحال ہے اور تباہی کے دانے پہ، لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. احتشام جب پاکستان بنا تو ریلوے پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور مستعد محکمہ تھا، اور یہ ریلوے جو ہے وہ پاکستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس طرح جوڑتی تھی کہ ایک جگہ کے مسافروں کو دوسری جگہ تک پہنچاتی تھی اور دن رات یہ خدمت سر انجام دیتی تھی. اور ہماری ریلوے جو ہے اپنی وقت کی پابندی کی وجہ سے مشہور ہے. مجھے یاد ہے میں اسلام آباد گیا اور وہاں ریلوے کے ہیڈ کوارٹرز میں جانے کا اتفاق ہوا، نہیں منسٹری آف کمیونیکیشن میں جانے کا اتفاق ہوا. ٹھیک، صحیح. ریلوے کا ہیڈ کوارٹر تو لاہور میں، منسٹری آف کمیونیکیشن جو کہ ریلوے کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو وہاں ایک تصویر سیکٹری کے دفتر میں آویزاں تھی. وہ تصویر یہ تھی 1948 کی، قائد اعظم ریلوے بورڈ کے اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں. قائد اعظم کو ریلوے کے معاملات میں اتنی اب آپ نے خبر پڑی ہے کہ لوگ جاتے ہیں، صدر آصف زرداری سے ملاقات کا وقت نہیں ملتا اور مایوس واپس آتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، ٹرانسپورٹیشن اس سے وابستہ ہے. اب دیکھیے کہ جس حالت میں تقسیم ملک کے وقت ہمیں ہماری ریلوے ملی تھی، اسی حالت میں بھارت کو بھارت کی ریلوے، انڈین ریلویز ملی تھی. آج بھارت میں ریل کی اتنی پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، اگرچہ وہاں حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ 60 کی دہائی کے ابتدائی دور میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا تو ریلوے کے وزیر لال بہادر شاستری نے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم پنڈت نہرو نے کہا کہ اگرچہ یہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن میں ایک اعلیٰ مثال قائم کرنے کے لیے ان کے استعفے کو قبول کرتا ہوں. اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حادثہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. کیوں دیں ہم؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ریلوے اس حالت کو پہنچی ہے اور ان کی ریلوے روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے اور انہوں نے کئی نئی ریلوے لائنیں بچھا لی ہیں. رائٹ. اس حوالے سے حکومت کو فوری طور پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے پاس 300 ریلوے انجن ہیں جو ناکارہ پڑے ہوئے ہیں. یہ حکومت کی انتہائی ناقص کارکردگی کا ایک بہت بڑا نشان ہے. بالکل صحیح. سر اب ہم عازمین حج کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے اور ایک خبر بھی ہے اس حوالے سے کہ قومی اسمبلی اطلاعات تک رسائی اور دفاعی معاہدوں کی توثیق سمیت 9 بل پیش. عازمین حج کو بھارت کی طرح سبسڈی دی جائے. ارکان فاصلہ ایک جیسا ہے تو کرائے میں فرق کیوں ہے؟ اسپیکر فتویٰ ہے عازمین کو سبسڈی نہیں دی جا سکتی. خورشید شاہ معاملے کو دیکھا جائے. اسپیکر کی رولنگ کلر کہار حادثہ ڈرائیور کی غلطی تھی. ارباب عالمگیر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کا بل بھی پیش. 18ویں ترمیم کے تحت اطلاع تک رسائی شہریوں کا حق ہے، یہ کہنا ہے شیری رحمان کا. قومی اسمبلی کا کل اجلاس ہوا اور اس میں بات آئی عازمین حج کو سبسڈی دینے کے بارے سے. انہوں نے کہا جی جب جس طرح سے بھارت میں سبسڈی دی جاتی ہے پاکستان میں بھی حاجیوں کو سبسڈی دی جائے. تو پھر یہ کہا گیا کہ فتویٰ ہے کہ عازمین کو سبسڈی نہیں دی جا سکتی. وفاقی وزیر حج نے یہ کہا. دو پہلو ہیں. 2009 میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ماشاءاللہ، اور وہاں بہت سارے بھارتی حاجیوں سے ملنے کا موقع ملا جی، اور ان سے گفتگو بھی ہوئی
اور اس وقت ہمارے حج وزارت حج اور حج مشن کے اندر جو کرپشن کے سکینڈل تھے ان کی خبریں زبان زدِ عام تھیں اور ہر پاکستانی حاجی پریشان پھر رہا تھا. اس کے برعکس تقریباً اتنی ہی تعداد میں بھارت سے مسلمان حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ نہایت اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ٹینشن یا پریشانی سے کہ اپنے فرائض حج ادا کر رہے تھے. بھلے آپ پاکستانی حاجیوں کو سبسڈی نہ دیں لیکن سہولتیں تو فراہم کریں. کرپشن کا قلع کما تو کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ ہے کہ رعایت نہیں جی جا سکتی. فتویٰ یہ بھی ہے کہ کسی کو بھی انڈائریکٹلی بھی سرکاری خرچے پر حج پر نہیں بھیجا جاتا. آپ بھیجتے ہیں, آپ کے سارے حکومت اس کام میں لگی ہوئی ہے, سارے لوگ جاتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو کرپشن, ایک وزیر صاحب آپ کے ابھی تک جیل میں ہیں کرپشن کے. کیا بھارت میں بھی کوئی وزیر جیل میں گیا ہے بالکل کرپشن کے حوالے سے؟ حالانکہ کرپشن کی وہاں کمی نہیں ہے, لیکن حج کے معاملے میں کم از کم وہاں پر جو بھارتی حاجی ہیں, مسلمان ہیں, وہ مجھے آج سے 2 سال پہلے پرائم منسٹر کے بیٹے کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی حج کرپشن کیا, اور خود پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کے بیٹے کا نام آ رہا ہے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. صاحب اتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ بڑے لوگوں کے ایما کے بغیر اور ان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اقربا پروری کی یہ مثال ہے کہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ زرداری صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی کو بڑے عہدے پر لگا دیا گیا. وہ خبر بھی پہنچانا چاہوں گا اپنے ناظرین تک کہ صدر زرداری کے قریبی دوست زکا اشرف چیئرمین پی سی بی مقرر کر دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور چیئرمین زرعی ترقیاتی بینک کے طور پر کام کر رہے تھے. گروپنگ اور لابنگ ختم کرا دی جائے گی, جو کھلاڑی پرفارم کرے گا وہ کھیلے گا. یہ کہنا ہے زکا اشرف صاحب کا, جو کہ صدر زرداری کے قریبی ساتھی ہیں, اور ایک اور دوست کو نواز دیا گیا ہے اس بڑے. دیکھیے صدر زرداری اس بارے میں تو روز اول سے شہرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قریبی دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سے نواز رہے ہیں. جو ان کو پانی پلاتے ہیں ان کو شوگر مل دے دیتے ہیں. اور کوئی احتساب نہیں ہوتا, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا اور وہ من مانی کرتے ہیں. لیکن اب اگر انہوں نے زرعی ترقیاتی بینک کے صدر, جن کو اس عہدے سے فارغ کیا جا رہا ہے, زکا اشرف صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے. جی انہیں پی سی بی تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ کم از کم زکا اشرف صاحب پی سی بی میں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسی روایات کی کو جنم دیں گے جس کے تحت یہاں سے میچ فکسنگ اور دوسرے سکینڈلز کا خاتمہ ہو جائے گا. پاکستانی کھلاڑی بہترین ہیں دنیا کے اور بڑا نام پیدا کر, لیکن دیکھیے اس وقت جو لندن میں مقدمہ چل رہا ہے, انہوں نے تو پاکستان کا نام ڈبو دیا ہے. انہوں نے ڈبو دیا اس لیے کہ ایک وہاں کے اخباری رپورٹر نے وہاں پر جو ویڈیو فلمیں اور ریکارڈنگ پیش کی ہے, اس نے جس طرح بے نقاب کیا ہے ہمارے بڑے بڑے ناموں کو, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دوسرے امور کے علاوہ اس جانب بھی بہت زیادہ توجہ دیں. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ہمیں ان کے زرداری کے دوست ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور اگر وہ ناکام ہو گئے تو پھر ظاہر زرداری کا دوست ہے اور وہ اپنی وہاں پر اس کرکٹ بورڈ کے عہدہ تو لے لے گا, کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا. جانا ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ کی کال بھی شامل کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کراچی میں غیر ملکیوں کی 4 گاڑیوں کو پوچھ گچھ کے لیے روک لیا گیا. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی سفیر کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے. امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ پاکستان کے بعض شدت پسند گروپ سے رابطے ہیں. اور افریدی واپسی کے لیے بے قرار, آج اہم اعلان متوقع. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے, آج نمبر کچھ تبدیل ہے. نمبر ہے 04236309209. ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں, 04236309209. اور ایک خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے صاحب, ممتاز قادری کے حوالے سے ہے. ممتاز قادری کی اپیل
سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ وفاق کو نوٹس، 17 اکتوبر تک جواب طلب۔ عوام علماء کو سماعت میں شریک کرنے کی استدعا مسترد، لگتا ہے جج نے کسی دباؤ کے تحت فیصلہ سنایا۔ وکیل ممتاز قادری، خواجہ محمد شریف، اس پر بھی ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے۔ دیکھیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہیں، ان کے ساتھ عشق، ان کے ساتھ محبت اور ان کی پیروی، یہ پوری امت مسلمہ میں اس کا جذبہ بہت فروزاں ہے۔ اور حضور جو ہے وہ رحمت للعالمین تھے، ان کی توہین، ان کے حوالے سے کسی قسم کا ایسا جملہ، فقرہ یا کارٹون جو کسی بھی معنی میں توہین رسالت پر آتا ہو، وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ اور ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ صرف حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ توہین کے پہلو پر نہیں ہے، تمام انبیاء اور تمام پیشوایان مذہب کہ عزت و احترام کو وہ ضروری قرار دیتا ہے۔ بے شک۔ ہمارے لیے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مذاہب کے پیشوایان جیسے کہ مہاتما بدھ ہیں یا دوسرے ہیں، ان سب کا عزت و احترام، اور پاکستان میں کبھی کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کی توہین کا ارتکاب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کو تو ہم خدا کا نبی مانتے ہیں، لیکن مہاتما بدھ کو تو نہیں مانتے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی عزت و احترام کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ قانون کو آسیہ بی بی جس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اور اس سے یہ سارا مسئلہ ہوا، اور مقتول گورنر سلمان تاثیر بھی ملوث ہوئے، لیکن اس کا ہی معاملہ اگر قانونی طور پر چلتا رہتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ وجود میں نہیں آتا۔ صحیح۔ اور قانون کے حوالے سے قانون اپنے مختلف مدارج طے کرتا ہوا اس کے معاملے کو کسی انجام تک پہنچاتا ہے۔ سر اس پر مزید بات کرتے ہیں، پہلے ایک کالر شامل کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ لاہور سے ہیں، کافی دیر سے ہمارے ساتھ تنویر صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام تنویر صاحب۔ جناب میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں ایک سابقہ فوجی ہوں۔ آپ نے ابھی بات کی تھی ہندوستان کی زیادتیوں کی۔ اب وہ دشمن تو ہمیشہ زیادتیاں کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم نے اس کا کیا لیا۔ ہم نے ان کو انعام میں امن کی بھاشا دینا چاہیے، ہم نے ان کو اپنی ماؤں بہنوں کی عزت لوٹنے کا انعام یہ دیا کہ وہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن دو۔ ہمارا وزیر تجارت جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تمہیں افغانستان تک ہم رستہ دیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو لوگ امن کی بھاشا اور ان کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی کشمیر آپ کو ٹیبل پر نہیں ملے گا۔ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تجویز دی تھی اپنے آپریشنل کمانڈرز کو کہ جناب والا اگر کشمیر کا ٹنٹنا ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے جس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، تو آپ ایک اسپیشل فورس بنائیں۔ آپ بے بھارت سے لے کر صلاح الدین ایوبی سے لے کر حیدر علی سے ٹیپو سلطان تک جب بھی ہم سرخرو ہوئے ہیں، ہم اپنی عسکری شمشیر و سراول توس و رباب آخر کی وجہ سے اس سوچ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی آپ اس سے اندازہ لگائیں ذرا ہندو ذہنیت کی کہ پورا ہندوستان بڑے بڑے شہروں سے اٹا پڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنا پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن سر لگایا تھا۔ میں نے اس وقت ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کہا تھا کہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا اللہ نے اسلحہ دیا ہے، وہ ہے جذبہ جہاد۔ ہم ایک سیکنڈ میں گناہ گار مسلمان بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو شل کرنے کے لیے پھر ہمارے لوگوں نے کیسے ان کی دی ہوئی تعلیمات کو پذیرائی بخشی۔ آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں، مجھے قسم ہے خدا کی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آئی ایم ناٹ اے ویری ریجڈ پرسن، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے وہاں کی ثقافت اور سارا دیکھ کے۔ ان سب چیزوں کو بدلنا ہوگا، نہیں تو وی آر گوئنگ ڈاؤن انٹو اے ڈنجن from where the return will not be۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا لاہور سے تنویر صاحب کی کال میں شامل کی، ان کے جذبات آپ نے سنے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ جذبات جو ہیں بڑے قابل قدر ہیں، اور ہمارے ہر قوم اور ہر ملک اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے، اپنی فوج کو بہترین تربیت دیتا ہے، اس فوج کی یہ ذمہ داری ٹھہراتا ہے کہ وہ ملک کا دفاع بھی کرے اور کسی قسم کے
اس کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دے اور دشمنوں پر گہری نگر. لیکن ہمارا جو دشمن ہے اسپیشل فورس بنائی جائے جو کہ کشمیر کو آزاد کروائے. ہمارا جو دشمن ہے وہ تو ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا مسئلہ ہے, اور جو کشمیری عوام جد و جہد کر رہے ہیں اور پاکستان ان کی حمایت کرتا ہے, اس کے پیچھے بین الاقوامی قانون اور عالمی اخلاقیات ہیں. لہٰذا ہمارے اسکالر کا یہ کہنا درست ہے کہ اس کے لیے اسپیشل فورس بنائی جائے. آپ دیکھیے کہ 2500 قبروں کا ایک دفعہ انکشاف ہوا ہے, 2500 پھر ہوا ہے. اس طرح کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے, ظلم و ستم ہے. اور تازہ ترین کشمیر کی خبر یہ ہے کہ وہاں کے جو مقامی اخبار و جرائد ہیں وہ اگر آزادی کے حق میں کوئی خبر چھاپ دیتے ہیں, کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں, تو ان کے اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں. ان کے لیے جینا مشکل کر دیا جائے گا تاکہ نہ ایسے اخبارات چھپیں, نہ ان میں آزادی کی یہ وہاں کشمیر کے مقامی لوگ ہیں. یہ جیسے کہ ہندوستان ناجائز الزام لگاتا ہے, باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. وہاں کے اخبارات جو ہیں یہ ادھر کہیں اور سے آ کر ان کے ایڈیٹر نہیں بیٹھے ہوئے, ان کے رپورٹر کشمیری لوگ ہیں یا ہندوستان کے لوگ ہیں. ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. ہندوستان کا جو موقف ہے اخلاقی, اصولی اور قانونی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ کشمیر قابو نہیں آ رہا. 7 لاکھ فوج وہاں رکھی ہوئی ہے. ہمیں ضرور اسپیشل فورس بنانی چاہیے کشمیر. بالکل صحیح فرمایا. عمیر صاحب ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی دونوں بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی ایک بھائی کالر نے بات کی پاکستان کے لیے, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے اس سے ہم ایسی توقع کر سکتے ہیں؟ ان کی تو حالت دیکھیں, بلوچستان میں انڈیا انوالو ہے, یہ اس کا نام تک نہیں لے سکتے. یہ جناب اس کے بندے پکڑتے ہیں اور اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تو انڈیا کو راستہ دینے کے لیے تیار ہیں افغانستان میں تجارت کرنے کے لیے. یہ آپ میں سب لوگ بولتے ہیں, کسی کی نہیں سنتے. میری عوام سے اپیل ہے, اور خدا کے لیے ایم کیو ایم, اے این پی, پیپلز پارٹی, سپریم کورٹ نے ٹارگٹ کلر کا, انہیں بتا خور کا, وہ جو عوام ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں وہ شرم کرے, ملک کا سوچیں. اگر ملک سوچنے کی توفیق نہیں ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں. خدا کے لیے بلوچستان جل رہا ہے. آپ شرم, عوام کو میں کہہ رہا ہوں شرم کریں. آپ کو شرم آنی چاہیے, عوام کو ہمیں شرم آنی چاہیے. ان کو سپورٹ اور ووٹ کریں. رائٹ عمیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کی. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے. عمیر صاحب نے جو بات کی موجودہ قیادت سے کیا ہم توقعات کر سکتے ہیں؟ یہ توقعات کر سکتے ہوتے تو 3 سال میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی. پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی اور عوام نے سکھ کا سانس لینا شروع کر دیا ہوتا. ایسا تو نہیں ہوا, لیکن ہم ایک جمہوری اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے ملک ہیں. ہمارے یہاں حکومت کی تبدیلی کا واحد راستہ بیلٹ باکس ہے, یا وہ آئینی اور جمہوری طریقے ہیں جیسے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جاتی ہے. ایک حکومت اگر ناکام ہو اراکین اسمبلی کی اکثریت کی نگاہ میں تو وہ اس کو عدم اعتماد کے ذریعے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ جمہوری اور آئینی راستے ہیں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے. اس کے لیے جو آپ پاکستان کا بالغ نظر شہری ہے جسے ووٹ کا حق حاصل ہے, وہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. اگر آئندہ انتخابات وہ جب بھی ہوں, وسط مدتی ہوں یا 5 سال کا عرصہ پورا کرنے کے بعد ہوں, ان میں پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اپنی بالغ نظری سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جن سے ان کی کوئی ذات برادری کے یا ذاتی قسم کے تعلقات ہیں یا اغراض بندی ہوئی ہیں. عام آدمی کے تو اتنی اغراض بھی نہیں ہے, لیکن جو لوگ ہمیں مس لیڈ کرتے ہیں آ کر, وہ ان کا راستہ روکا جائے اور صحیح معنوں میں مستحق لوگوں کو اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں بھیجا جائے تو اس ملک میں ایک بڑی اور خوشگوار اور مثبت تبدیلی کا آغاز ہو سکتا. بالکل صحیح فرمایا. سرگودا سے کالر ہے ہمارے ساتھ فیصل صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر, فرمائیے گا. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ پلیز یہ ہمارے ووٹوں سے حکومتیں آتی ہیں,
ایک عام آدمی کے ووٹ میں بہت طاقت ہے. ہم لوگ ان کو لے کے آتے ہیں. جمہوریت کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے, ستیہ ناش, بیڑا غرق کر دیا. جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ کرپشن جو ہے زوروں پہ ہو. ریلوے تباہ ہو رہی ہے, ڈیزل نہیں مل رہا ہے, سر مسافر پریشان ہو رہے ہیں, کتنے کتنے گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں. یہ سب جتنے ان کے وزیر ہیں, بابر اعوان صاحب ہیں, کتنے دانت پیس پیس کر باتیں کرتے ہیں. جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. تو ان کے ابھی دن تھوڑے ہی رہ گئے, انشاءاللہ ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. یہ ان کو 4 سال ہو گئے جھوٹ بولتے ہوئے ہم سے. تھینک یو ویری مچ جی. سرگودا سے فیصل صاحب نے کال کی اور جمہوریت نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا. آپ بتائیے گا کہ ہمارے جو جمہوریت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں جو حکومت میں آئے ہیں, وہ بدلہ کے عوام سے لے رہے ہیں؟ دیکھیے, جمہوریت کی یہ اس پہ جمہوریت کی ناقص کارکردگی نہیں. وہ لوگ جو جمہوریت پر کے نام پر برسر اقتدار آئے ہیں, اس کا دوش تو صرف ان کو دیا. لیکن انہوں نے بہت بھیانک چہرہ پیش کیا ہے جمہوریت کا. تو آمریت نے کون سا اچھا کیا تھا؟ لیکن اب تو لوگ کہتے ہیں کہ آمریت بہتر تھی. جو ڈکٹیٹر 11 سال تک یہاں برسر اقتدار رہے اور ملک کی قسمت سے کھیلتے رہے اور ملک کو آدھا کر دیا, اور یہاں پر ایسے ایسے ایڈونچر کہے کہ ہمیں بعد میں پریشانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے مقابلے میں اور پاکستان کی آدھی تاریخ کے دوران انہیں قبضہ حاصل رہا. لیکن سر کوئی ادارہ تو تباہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, ریلوے کی یہ حالت نہیں تھی, اسٹیل کی یہ حالت نہیں تھی, ملک ٹوٹ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ فی الواقعہ صحیح معنوں میں جمہوری حکمران نہیں ہیں. جمہوری حکمران وہ ہوتا ہے جو قوم کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے, جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے. جمہوری حکمران وہ ہوتا ہے اور جو احتساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کی بھی کڑی. آپ نے کراچی کا ذکر بھی کیا, اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورڈکٹ آئی ہے, جو فیصلہ آیا ہے, اس پر یہ جمہوری حکمران کس حد تک عمل کرتے ہیں. عبدالشکور صاحب کی کال شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی عبدالشکور صاحب. اچھا سر, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ کل میں نے جو بھی پاکستانی ٹی وی چینل لگا کر دیکھا ہے, اس پہ بھارتی جو گلوکار فوت ہوئے ہیں جگجیت سنگھ, اتنا پروموٹ کیا گیا ہے. بے شک وہ بہت بڑے گلوکار تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے جب کوئی خدا نخواستہ کوئی گلوکار اداکار ایسے فوت ہوتے ہیں, کبھی کسی بھارتی چینل نے ایسا کچھ ایک الفاظ نہیں کیا. کل تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں پاکستان چینل نہیں بلکہ انڈین چینل دیکھ رہا ہوں. خدارا کچھ ہمارے چینل کے مالکان کو, اینکروں کو یہ کہیں کہ کم از کم پاکستان کے بارے میں سوچیں. دوسروں کے لیے تو بعد میں سوچا جاتا ہے, پہلے کم از کم اپنے لیے تو سوچیں. یہ کیا ہماری خارجہ پالیسی کا ایک ہو چکا ہے کہ ہم نے دوسروں کو پروموٹ کرنا ہے, اپنوں کو جو ہے نا وہ. عبدالشکور صاحب بہت شکریہ. اور میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میڈیا پہ تنقید کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈیا پر کافی گزشتہ روز میں گفتگو کی تھی کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پر بھارتی کلچر کو, بھارتی ایکٹر کو, بھارتی ایکٹریسز کو اور بھارتی گلوکاروں کو. یہ ایک بہت غیر ذمہ داری کا طرز عمل ہے جو ہمارے سارے نہیں, وقت چینل اس بارے میں بڑا محتاط ہے اور وقت چینل جو ہے بھارت کو پروجیکٹ نہیں کرتا. لیکن دوسرے کچھ چینل ایسے ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں اور معلوم نہیں انہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. پاکستان کے جو عوام ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, انہیں تو بھارت سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ ایک طبقہ ہے حکمرانوں کا جو وہاں کی فلمی اور وہاں کے ایکٹرسوں اور ایکٹریسز میں دلچسپی رکھتا ہے اور جو اپنی تسکین کی خاطر چینلوں کے ذریعے اس کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے. اس پہ بڑا فخر بھی محسوس کرتا ہے وہ طبقہ, بڑا فخر بھی محسوس کرتا ہے. ایسے طبقے کی بھی باز پرس ہونی چاہیے اور چینلوں کو بھی زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رائٹ, ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی رائے بھی لیں گے کہ پیٹا کا ایک اور الزام ایک بار پھر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ فاٹا میں جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان تیزی سے جوہری اثاثے بڑھا رہا ہے, مشترکہ خطرات کے مقابلے کے لیے پاکستان, بھارت اور افغانستان کو اکٹھا کرنا ہوگا. یہ کس طرح کی تجویز ہے؟ مشترکہ مفادات کیا ہیں؟ اور ایک طرف پاکستان پر دباؤ ہے, دوسری طرف یہ الزامات کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے ان تینوں ممالک کو اکٹھا کرنا. یعنی لیون پیٹا نے نسخہ بتا دیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک, اور اپنی شکست کا بھی اعتراف کر لیا. جی, اپنی شکست کا بھی اعتراف کر لیا ہے.
جب آپ افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں بھارت کو ملوث کریں گے، نہ پاکستان میں امن آئے گا، نہ ہمارے قبائلی علاقوں میں، نہ افغانستان میں۔ افغانستان کی تو یہ حالت ہے کہ اقوام متحدہ نے رپورٹ دی ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران وہاں پوست اور افیون کی کاشت بہت بڑھ گئی ہے، بلکہ پوست کی تو 61% اور افیون کی کاشت کے بارے میں ہزاروں ٹنوں کا فگر دیا گیا ہے۔ طالبان کی جب حکمرانی تھی تو یہ ساری کی ساری پوست اور افیم کا کاروبار ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کا اعتراف بھی بین الاقوامی اداروں نے کیا تھا۔ تو آپ 2011 سے وہاں فوجیں لائے ہیں اور ساتھ ہی بھارت کو وہاں پر لے آئے ہیں، اس کا اثر رسوخ بڑھا دیا ہے۔ وہاں خانہ جنگی میں اور وہاں جو تحریک آزادی چل رہی ہے وہ اس میں بڑا جوش آیا ہے، اور بھارت اور امریکہ کی یہ انوالومنٹ ہے جس نے وہاں دوبارہ پوست اور افیم کی کاشت کو بڑھا دیا ہے۔ اور اب آپ یہ بتائیے کہ اب آپ لیون پینیٹا جیسا کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو بھی اس میں مشترکہ، پاکستان کے بھارت کے ساتھ کوئی مشترکہ مفادات نہیں ہے اس علاقے میں، ایبسولوٹلی کوئی نہیں۔ بھارت تو وہاں، بھارت کا مفاد ہے کہ وہاں وہ افغانستان میں آ کر پاکستان کو سینڈوچ کرنا چاہتا ہے، تو کیا لیون پینیٹا کی تجویز کے مطابق پاکستان کو اپنے آپ کو ایک دبا ہوا ملک بنا لے بھارت کے مقابلے؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری خارجہ پالیسی کو اب ان تمام دباؤ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے نمایاں وقت کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم بھی عطاء الرحمان صاحب کا ہی کالم ہے، تجزیہ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے کٹی پہاڑی اور اجمل پہاڑی۔ لکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے 3 روز کراچی میں گزرے، ایک بڑی تعداد میں اس شہر بے پناہ سے تعلق رکھنے والے اور یہاں کے امور کو گہرائی سے سمجھنے والے سینئر صحافیوں، دانشوروں اور سیاستدانوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان میں سے وہ حضرات فہم و ادراک جن کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں یا اس کے طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں، اور کراچی میں ان کی تعداد کم نہیں، ان کا مجموعی تجزیہ درج ذیل نکات کی شکل میں سننے کو ملا۔ ایم کیو ایم کو اردو بولنے والی آبادی میں پہلی سی حمایت باقی نہیں رہی۔ گزشتہ 10-15 برسوں کے دوران کراچی کی آبادی کے بنیادی نقشے میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور اس تجزیے کے مطابق ایم کیو ایم کو کراچی کی آبادی کے تناسب میں اتنی بڑی اور فیصلہ کن تبدیلی سے سخت خوف لاحق ہے۔ مزید گفتگو بھی ہم کرنا چاہیں گے عطاء الرحمان صاحب سے، اور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کراچی کے حالات اور اس سے پہلے کے کراچی کے حالات میں کیا فرق دیکھا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے، بلکہ جب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کی سماعت شروع کی تھی اور جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی کراچی کا دورہ کر کے انہی دنوں رینجرز کے اختیارات بڑھوائے تھے اس حکومت سے، اور انہوں نے وہاں کے تاجروں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں، تو سپریم کورٹ کا بھی جب سماعت شروع ہوئی از خود نوٹس کی، اور اس سے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں کمی تو آئی۔ وہ بالکل ناپید نہیں ہو گئے، لیکن بڑی حد تک کمی وہاں دیکھنے میں آئی، اور جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اگرچہ اکا دکا واقعات وہاں اب بھی ہو رہے ہیں، اگلے روز ANP کے 2 کارکن مارے گئے، پھر کہیں اور سے کوئی لاش ملی، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یہاں پر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ اب اصل مسئلہ جو ہے، میں کراچی میں 3 دن رہا ہوں، اور میں وہاں پر ان دانشوروں اور صحافیوں اور سیاستدانوں سے بھی ملا ہوں جو ایم کیو ایم کے حلقہ اثر سے باہر ہیں۔ میری ملاقات ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی ہوئی، اور میں 90 بھی گیا، اور وہاں بھی بہت تبادلہ خیال ہوا مختلف پہلوؤں پر۔ میں نے ان کا جو بہت متاثر کن میڈیا سینٹر ہے وہ بھی دیکھا، شاید کوئی اور جماعت یا ادارہ اتنا مؤثر میڈیا سینٹر نہیں چلا رہی۔ الزامات کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا؟ الزامات کے حوالے سے دیکھیں، اس حوالے سے بات ہوئی، کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ کیا جو سوال میں نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں، یہ تو کسی سیاسی جماعت یا آپ کے مخالف بھی نہیں ہے، ملک کے ریاستی اداروں کی ٹیم کی تحقیق ہے، ان میں بار بار آپ کا نام سب سے بڑی پارٹی جو ٹارگٹ کلنگ میں مصروف ہے اس کے طور پر کیوں آتا ہے؟ پھر کیا جواب؟ اور پھر انہوں نے کہا دیکھیے، اور یہ بات میں نے اپنے کالم میں بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور ہمیں مطعون کیا جاتا ہے اور ہمیں پروپیگنڈے کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے کٹی پہاڑی پر ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور آپ کو اس کی ویڈیو دکھا دیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات صحیح ہے، کٹی پہاڑی پر ظلم۔ میں نے کہا کٹی پہاڑی پر آپ پر ظلم کیا گیا، لیکن اجمل پہاڑی کون ہے؟
وہ تو آپ ہی کا پروردہ اور آپ کی زیر نگرانی ایسا شخص ہے جو اس پر 100 قتلوں کا الزام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اسے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ بھارت سے تربیت حاصل کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن 2 دہشت گردوں کا ذکر کیا ان میں ایک اجمل پہاڑی بھی ہے۔ جی 9-0 کے جن لوگوں سے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میرے کالم میں ان کے نام درج ہیں، انہوں نے کہا جی دیکھیں بھارت جانا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھارت جانا گناہ نہیں ہے، لیکن بھارت سے جا کر تربیت حاصل کرنا تو گناہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ جب واسع جلیل نے اجمل پہاڑی کا ذکر بیچارہ کہہ کر کیا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ بھئی اتنے بڑے مجرم کو جسے 100 قتل کرنے والا بیچارہ ہے، 100 قتل والا وہ بیچارہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں وہاں پر جو دانشور ہیں اور ایسے بھی جو بالکل ایم کے ایم کے مخالف نہیں قریب ہیں، وہ جے آئی ٹی رپورٹوں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ 10 کے پیمانے پر ٹارگٹ کلنگ کا جائزہ 10 کے پیمانے پر لیا جائے تو 5 کا الزام ایم کیو ایم پر آتا ہے، 3 کا اے این پی پر آتا ہے، 2 کا لہاری امن کمیٹی پر آتا ہے، 1 کا سنی تحریک پر آتا ہے۔ 3 جماعتیں تینوں حکومت میں شامل ہیں، حکومت ریفرنس کس کے خلاف بھیجے گی؟ ریفرنس کس کے؟ یہی سب سے بڑا آج کے کراچی کا مسئلہ ہے۔ میں نے 9-0 میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ آپ فیصلہ آنے سے پہلے اس کے فیصلے کے جو حصے ہیں ان کو بامتے ہوئے حکومت کے ساتھ ایک دن پہلے حکومت کے ساتھ جا شامل ہوئے ہیں۔ اب حکومت کے پیپلز پارٹی کی حکومت اور آپ کے آغاز پھر کٹھے ہو گئے ہیں، اور اب فیصلے پر کیسے؟ ایم کے ایم کو یا پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے اندازہ تھا کہ اس قسم کا فیصلہ آئے گا اور کسی بھی جماعت کو واضح طور پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں اندازہ تھا، لیکن جس طرح وہ فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے بغل گیر ہو گئے ہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ ایم کیو ایم کو اس پر بہت سارے اعتراضات تھے اور بہت اعلانیہ، اور انہوں نے پوری قوت استدلال کے ساتھ اپنا موقف پیپل پارٹی کے خلاف پیش کرتے تھے اور کہتے تھے ہم کبھی نہیں جائیں گے، اب ہم تو وہ چلے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ بالکل صحیح فرمایا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ مزید آپ کالم بھی ضرور پڑھے گا عطا الرحمان صاحب کو، اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ توانائی کے بحران کے حوالے سے، توانائی کا بحران حل کرنے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل اور قحط بم چلانے کی بھارتی سازش، ہمیں رسمی کمیٹیوں کی نہیں زیادہ سے زیادہ ڈیمز کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی نے ملک میں توانائی کے بحران کے حل کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کمیٹی میں پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ یہ کمیٹی توانائی بحران پر قابو پانے، لوڈ شیڈنگ، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے اور ڈینگی بخار سمیت دیگر قومی مسائل کے حل پر بھی سفارشات دے گی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آخری لائن شامل کرنا چاہوں گا کہ اگر حکومت فی الواقعی ملک و قوم کو توانائی کے سنگین بحران سے نجات دلانا اور اس کی بنیاد پر آئندہ کے لیے بھی اپنے اقتدار کی منزل آسان بنانا چاہتی ہے تو اسے ایڈ ہاکزم کی پالیسی ترک کر کے سب سے پہلے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے عملی اقدامات بروئے کار لانا ہوں گے۔ اور اداری کے حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے، رائے بھی لینا چاہیں گے عطا الرحمان صاحب سے۔ دیکھیے یہ بالکل درست معاملے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے نوائے وقت کے ادارے۔ ماہرین کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا تو توانائی کا بحران تو بڑی حد تک حل ہو چکا ہوتا۔ سب سے ایک اہم فائدہ یہ ہوتا کہ 2010 کے سیلابوں کا جو وافر پانی تھا وہ اتنی تباہی نہ مچاتا، اور اب جو اندرون سندھ 6 شہروں کے اندر بارش نے جو تباہی مچائی ہے، اور اس پانی کے بھی نکاسی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو چکا ہوتا۔ حکومت کی نااہلی ملاحظہ کیجئے کہ متعفن پانی کے نکاسی کا اب تک انتظام نہیں کر سکتی، حالانکہ بارشوں کو بند ہوئے بھی 1.5-2 ماہ ہو گئے، اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ بیزاری کے عالم میں بے گھر ہوئے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی اگر ہم نے بڑے اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کی جانب خصوصی توجہ دی جائے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم کو بنائیں۔ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آپ بھلے اس کا نام تبدیل کر لیجئے، اس کا کچھ کر لیجئے، ساری ضمانتیں لے لیجئے، لیکن ایک بڑا منصوبہ ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے، خود انحصاری
کی راہ پر ڈال سکتا ہے، کم از کم اس کی تکمیل تو کیجیے۔ کالا باغ ڈیم بنائے اور عوام کو سبز باغ مت دکھائیں، اور یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو بھی چاہے کہ وہ بھی اس طرف بھرپور توجہ دے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا۔ جلسہ عام لاہور 30 اکتوبر سن 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاریخ میں ایسی نئی اقوام کی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے محض قوت ارادی اور بلند کرداری سے خود کو بنایا اور عظیم کیا۔ آپ کا ضمیر فولادی قوتوں سے اٹھا ہے، آپ ایسی قوم ہیں جس کی تاریخ حیرت انگیز طور پر بلند کردار، بلند حوصلہ، شجاع اور اول العزم ہستیوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنی روایات کی رسی مضبوطی سے تھام لیجئے اور اپنی تاریخ میں شان و شوکت کے ایک اور باب کا اضافہ کیجئے۔ اس پر ضرور غور بھی کیجئے گا ناظرین۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیں، اللہ حافظ۔